subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात दहम के सियासी साइंस के 5वें सबक भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, इसे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाएं बाजू वाले शिद्दत पसंद यानी नक्सलवादी। भारत का एक बहुत बड़ा मसला नक्सलवाद है। बेज़मीन किसानों और आदिवासियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए नक्सलवाद का आगाज़ हुआ। पहले जान लेते हैं नक्सलवाद। ये नक्सलवाड़ी एक गांव से शुरू हुआ था जहां पर बेज़मीन किसानों पर और आदिवासियों पर, जो वहां के ज़मींदार हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। तो उनकी ख़िलाफ़ जो नाइंसाफ़ियाँ होती थी उसको ख़त्म करने के लिए इस तहरीक का आगाज़ हुआ। और उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तहरीक का पहला मकसद जो था वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाना और उनके जुल्म सितम से किसानों को बचाना था। बाद में, और इसे एक ज़मींदार ने ही शुरू किया था, और बाद के दौर में ये तंजीम मुसल्लह तहरीक का हिस्सा बन गई और वो अपनी राह भटक गई। नक्सलवाद ने अब जारहाना रूप इख्तियार कर लिया है। अब इसमें किसानों और आदिवासियों के मसाइल की अहमियत कम हो गई है। इसके बजाय नक्सलवादी ग्रुह पुरतशद्दुद तरीक़ों से हुकूमत की मुखालिफत करने, पुलिस की टोलियों पर हमला करने जैसे तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पहले जो तहरीक थी ये अदम तशद्दुद की तहरीक थी, लेकिन बाद में जाकर ये पुरतशद्दुद तहरीक बन गई और हुकूमत की खिलाफत करने लगी। उसके अलावा पुलिस की टोलियों पर भी हमला किए जाने लगे। बदउनवानी। भारत में अवामी शोबे में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का मसला पाया जाता है। आमतौर पर बदउनवानी कौन सी चीज़ होती है? आमतौर पर बदउनवानी इसे करप्शन, एक किस्म की मिलावट या फिर रिश्वत सतानी, ये तमाम चीज़ें बदउनवानी के ज़मरे में आते हैं। भारत में अवामी शोबों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का मसला पाया जाता है। अवामी शोबे यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह। सियासी और इंतज़ामी सतह पर बदउनवानी की वजह से सरकार की कारकर्दगी की सलाहियत कम हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ़ अवामी शोबे ही नहीं बल्कि सियासी शोबों में भी और इंतज़ामी सतह पर भी बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ होती रहती है। सरकारी कामों में लगने वाले वक्त, अवामी सहूलियात का पस्त मेयार, मुख्तलिफ़ माली बदउनवानियों की वजह से लोगों में पूरे निज़ाम के ताल्लुक़ से बेएतबारी और बेइत्मीनानी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, अवामी सहूलियात और सरकारी काम कौन से होते हैं? जैसे कि किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को इलेक्शन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो इसमें काफ़ी देरी होती है। अब अवामी सहूलियत यानी राशन वगैरह का मुहैया करवाना, हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ तवज्जो देना, उसके अलावा जो बेवाओं को, माजूरों को मिलने वाले पैसे हैं, इसके अलावा हुकूमत की तरफ से जो दीगर पसमानदा तबक़ात को दी जाने वाली स्कॉलरशिप वगैरह है, इसमें सही तरीक़े से नज़्म नहीं होता है और ये माली बदउनवानी का शिकार हो जाते हैं। इंतखाबी अमल में होने वाली बदउनवानियाँ, जाली राय दही, बोगस वोटिंग, राय दहंदगान को रिश्वत देने, वोट पेटी उठा ले जाने जैसे वाक़यात की वजह से इंतखाबी अमल पर से लोगों का भरोसा ख़त्म हो सकता है। अब इंतखाबी अमल में होने वाली बदउनवानियाँ कौन सी है? जैसे कि लोग क्या करते हैं, बोगस वोटिंग करते हैं, या फिर क्या करते, लोगों को पैसे देते, हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये देंगे और बोलेंगे हमारे वोट डालो। इसी तरीके से कोई ईवीएम मशीन में गड़बड़ कर दे या फिर कोई बोगस वोटिंग करे, तो ये तमाम चीज़ें इंतखाबी अमल की बदउनवानियाँ हैं। सियासत में ख़ानदानी हुकूमत हमारी जमहूरियत के सामने एक बड़ा मसला है। सियासत में एक ही ख़ानदान की इजारादारी होने से जमहूरियत में खला पैदा हो जाता है। आम लोगों को अवामी शोबे में शिरकत का मौका नहीं मिलता। अब देखिए, ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपने भाई भतीजावाद, नेपोटिज़म और ख़ानदानी इजारादारी हर तरफ भारत में आम है और ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सियासत और जराइम। सियासी अमल में मुजरिमों की बढ़ती हुई शिरकत जमहूरी निज़ाम के लिए एक संगीन मसला है। देखिए, ये 1970 ईस्वी तक के ये अमल बहुत कम हुआ करता था,
لیکن 1977 کے بعد سے لے کر اور 1990 سے خصوصی طور پر سیاست میں جرائم پیشہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بڑے بڑے ڈان، بڑے بڑے جو بدعنوان لوگ ہیں وہ اپنی کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے سیاست میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ مجرمانہ پس منظر، مجرمانہ نوعیت کے الزام، بدعنوانیوں کے الزام کے حامل افراد کو سیاسی پارٹی اپنا امیدوار بناتی ہے۔ اب یعنی ایسے لوگ جن کا پس منظر مجرمانہ ہے وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر الیکشن جیت جاتے ہیں یا پھر ووٹنگ کراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سیاسی پارٹی اپنا امیدوار بناتی ہے کیونکہ اس میں جیت جانے کا جو عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے اور گارنٹی مانی جاتی ہے۔ اس وجہ سے سیاست میں دولت اور غنڈہ گردی کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ الیکشن کے موقع پر تشدد کے استعمال کے امکانات بڑھ گئے ہیں، یعنی دولت اور غنڈہ گردی کی ریل پیل رہے گی تو الیکشن میں تشدد تو بڑھنے ہی والا ہے۔ سماجی مشکلات، مذکورہ والا مشکلات کے علاوہ جمہوریت کے سامنے چند سماجی مشکلات بھی ہے۔ بے روزگاری، منشیات کا پھیلاؤ، قحط، وسائل کی غیر مساوی تقسیم، امیروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، ذات پات پر مبنی سماجی نظام، یہ تمام مسائل سماجی مسائل ہیں۔ اب ان کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے روزگاری تو شروع سے ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ منشیات کا پھیلاؤ، یعنی جو لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں یا نشیلی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس سے نوجوان طبقہ خصوصاً متاثر ہو رہا ہے۔ یعنی کسی علاقے میں قحط نہیں پڑے گا تو یہ بارش نہیں ہوگی تو وہاں پر قحط پڑ جائے گا، اور قحط پڑنے کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ وسائل کی غیر مساوی تقسیم، جیسے کہ جھارکھنڈ یا چھتیس گڑھ وغیرہ کے علاقے ہیں تو وہاں کے وسائل کا استعمال زیادہ تر انڈسٹریلسٹ لوگ کرتے ہیں، وہاں کی عوام کو اس کا فائدہ نہیں ملتا، اور جس کی وجہ سے وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، یہ تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ذات پات کا نظام تو بھارت کے لیے کئی صدیوں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جمہوریت میں اکثریت رائے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ پارلیمنٹ میں سارے فیصلے کثرت رائے سے کیے جاتے ہیں، یعنی کثرت رائے کی بڑی اہمیت، اور جمہوری حکومت کثرت رائے سے ہی فروغ پاتی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں سارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ کثرت رائے سے ہوتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کی شمولیت ضروری ہوتی ہے۔ اکثریتی سماج کے فلاح و بہبود جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے۔ کثرت رائے کو اہمیت دیتے ہوئے قلت رائے اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو معاملے ہیں کثرت رائے کے، یہ اس میں اگر کثرت رائے کو اہمیت دیں گے تو قلت رائے اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کا یہ بڑا امکان ہو جاتا ہے۔ لیکن جمہوریت کثرت رائے سے چلنے والی سرکار ہی ہوتی ہے، پھر بھی قلت رائے کے حامل افراد کو فیصلے کے عمل میں شامل کرنا اور ان کے مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہے۔ یعنی اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ جمہوری حکومت میں سب لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اسی طرح اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اکثریت سے بننے والی حکومت محض اکثریتی سماج کی سرکار نہ بن جائے۔ ہمہ مذہبی، ہمہ نسلی، ہمہ لسانی، ہمہ ذاتی اور تمام فرقے کے گروہوں کو جمہوریت میں فیصلے کے عمل میں شریک ہونے کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے حکومت کس کی بھی ہو، چاہے وہ اکثریتی فرقے کی ہو یا اقلیتی فرقے کی ہو، تو حکومت سرکار ایسی ہونی چاہیے جو ہمہ مذہبی ہو، ہمہ نسلی ہو، ہمہ لسانی، ہمہ ذاتی، جس سے تمام فرقوں کے اور مذہب کے لوگوں کو شامل کیا جا سکے۔ بھارت کی عدالتیں، اب بھارت کی عدالتیں سیاسی عمل کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنانے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ بہت پرانا عمل ہے۔ بھارتی عدالتیں ہمیشہ سے غیر جانبدار رہ کر اپنے اس فعل کو انجام دیتی رہی ہے، اور اسی وجہ سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ خاص طور پر سیاست کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے عدالتیں مجرموں کو سخت سزائیں دیتی ہے اور سیاسی عمل میں ان کی شرکت پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ یعنی بڑے پیمانے پر عدالتیں مجرموں کو سخت سزائیں دیتی ہے، اور سیاسی عمل میں مجرموں کی شرکت نہ ہو اس لیے ان پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ بھارت میں جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے صرف حکومت، انتظامیہ اور عدالتی سطح پر کوشش کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے سماجی اور انفرادی طور پر ہر فرد کو شعوری طور پر کوشش کرنا چاہیے۔
یعنی جب تک کہ عوام کی یعنی جمہوریت کب ہے تو کامیاب ہوگی؟ جب عوام کی شمولیت ہوگی۔ عوام کی شمولیت کہے میں ہونا چاہیے، انتظامیہ میں ہونا چاہیے، عدالتی سطح پر ہونا چاہیے، سماجی اور انفرادی سطح پر ہونا چاہیے، تو تبھی یہ جمہوریت کامیاب ہوگی۔ سرکاری اور انتظامیہ سطح پر سرو شکشا ابھیان، سوچھ بھارت ابھیان، گرام سمردھی یوجنا، خود امدادی گروہ کا قیام، مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار اسکیم جیسے نریگا جیسی کئی اسکیموں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سرو شکشا ابھیان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، ہر بچے کے لیے تعلیم کا حق۔ سوچھ بھارت ابھیان یہ خصوصی طور پر 2014 میں ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ابھیان کی شروعات کی تھی 2 اکتوبر 2014 کو۔ گرام سمردھی یوجنا یعنی گاؤں کو سمردھ کرنا، خود کفیل بنانا، اور سیلف ہیلپ گروپ یعنی خود امدادی گروہ قائم کرنا، اس کے علاوہ نریگا کی ایسی اسکیم۔ اب خواتین کی سیاسی نمائندگی بڑھانے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کام کیے جا رہے ہیں۔ خواتین کی سیاسی نمائندگی بڑھانے کے لیے حکومت نے ریزرویشن بھی دیا ہے، خاص طور پر مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 50% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں۔ بھارت میں جمہوریت کو کامیاب بنانا ہو تو تمام سطحوں پر شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ پہلی ہی بات ہم نے اس کو واضح کر چکے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی بھارت کے شہریوں کی شرکت کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اگر بھارت کے شہریوں کی شرکت ہوگی تبھی جمہوری عمل تیز ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا۔ خاص طور پر حکومتی کام کاج کی سطح پر اضافہ ہو تو عوامی پالیسی کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی، بات چیت کے ذریعے وہ پالیسیاں وضع کی جائے گی۔ یعنی حکومتی کام کاج کی سطح پر اضافہ ہو تو عوامی پالیسیوں کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی، بات چیت کے ذریعے پالیسیاں واضح کر سکتے ہیں، وضع بھی کر سکتے ہیں، انہیں عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اقتدار میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تو NGOs کو اور اپوزیشن پارٹیز کو چھوڑ دیں گے، آپ کو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اور جو اچھے مشورے دے بھارت کی کامیابی کے لیے اور ترقی کے لیے ان کے رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی مساوات، آزادی، سماجی انصاف، مذہبی غیر جانبداری جیسے اقدار کا احترام کرنا اور انہیں پروان چڑھانا چاہیے۔ ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہے، تبھی جمہوریت کامیاب ہوگی۔ یہ دیکھیے مساوات، آزادی، سماجی انصاف اور مذہبی غیر جانبداری، یہ ایسے اقدار ہے جس کی ہر ایک سماج میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا احترام کریں گے، اسے پروان چڑھائیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور ہم بطور ایک ذمہ دار شہری بھارت کے جمہوریت کو کامیاب بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا